हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। और आज हम पहली मर्तबा मेरे इस्लाम छोड़ने पे बात करेंगे। जी हाँ, पहली मर्तबा से मुराद कि हम करते रहेंगे इस टॉपिक पे बात। आपके साथ वीडियोस में भी बात होती रहेगी, और जब फ्यूचर में मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स शुरू करूँगा, जो कि मेरा मुकम्मल इरादा है, तब भी इस टॉपिक पर हम बात करते रहेंगे। तो आज इस टॉपिक को थोड़ा सा टच करते हैं। सबसे पहले मैं मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप तनकीद नहीं सुन सकते तो इस वीडियो को ना सुनें, क्योंकि तनकीद तो होगी, और तनकीद ब्लास्फेमी नहीं होती। अगर आप तनकीद और ब्लास्फेमी में फ़र्क नहीं समझते या समझना नहीं चाहते तो आप चले जाएं, इस वीडियो को ना देखें। अगर इसका 2 जुमलों में ख़ुलासा करना पड़े तो इसका जवाब ये होगा कि जो इस्लाम हमें पढ़ाया गया था वो इस्लाम का असल रूप नहीं है। हमें जब इस्लाम पढ़ाया गया था तो हमें उसमें से बहुत सी बातें छुपा के, बहुत सी बातें बीच में से निकाल के पढ़ाया गया था, यानी हमें पूरी बात नहीं बताई गई। ये इसका ख़ुलासा है। अब इस पर थोड़ा सा और गौर करते हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। इस्लाम में अच्छी टीचिंग्स होने के साथ बहुत सी मनफी और बद अखलाक बातें भी पाई जाती हैं, जो कि अखलाकियात के पैमाने पर पूरा नहीं उतरती और ना ही अक्ल के पैमाने पर पूरा उतरती हैं। मैंने सबसे पहले 2015 में ये बात सोची थी कि इस्लाम तो हम पर यह लाजिम करता है कि आप जिहाद करें और जिहाद के ज़रिए इस्लाम को फैलाएं दुनिया भर में। ये बात मुझे मालूम थी, उससे पहले भी मालूम थी, लेकिन कभी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई इस बात को सोच के। लेकिन उस वक्त 21 साल की उम्र में पहली मर्तबा मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि ये अखलाकियात के पैमाने पर पूरा तो नहीं उतरती ये बात। हम लोग मगरिब में रहते हैं और हम अपने अंग्रेज़ दोस्तों से कहते हैं कि इस्लाम तो अमन का दीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम या तो इल्म की कमी की वजह से ये कहते हैं और या फिर हम झूठ बोलते हैं, लेकिन ये बात सच तो नहीं है। क्योंकि कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 216 कहती है कि जिहाद आप पर लाजिम है, और हदीस और तफसीर की किताबें हमें बताती हैं कि मुसलमान मुख्तलिफ़ शहरों में जाके, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके लोगों को अल्टीमेटम दिया करते थे कि या तो इस्लाम कबूल करो, या तो जिज़िया दो और मगलूब हो जाओ, और या फिर हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। और ये काम हज़रत मोहम्मद की हयात में भी हुआ, और बाद में हज़रत उमर ने रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को ये अल्टीमेटम दिया था। तो वो तो नहीं आए थे मुसलमानों से लड़ने के लिए, मुसलमान उनके पास गए थे और ये अल्टीमेटम उनके सामने रखा था। भाई दुनिया में आपसे पहले बादशाह नहीं आए जिन्होंने तलवार के जोर के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया? तो यहां पे भी तलवार के जोर पे ही हुआ है ना। ये तो बिल्कुल झूठ बोला जाता है कि जनाब अखलाक से इस्लाम फैला है। इनिशरी तो तलवार से ही फैला है। मक्के में अखलाक में आप देख लें कितने लोग ईमान लेके आए थे। तलवार तो सोनती है ना आपने। भाई आपने पर्शियन अंपायर को खत लिखा है हजरत उमर ने कि या तो वो सूरह तौबा की आयत, या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, मगलूब हो जाओ, हमें टैक्स दो, या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। ज़ाहिर है फिर उन कौमों ने तो अपने आप को बचाना ही था। जंगे कादसिया मुसलमानों ने थोपी है ना पर्शियन अंपायर के ऊपर। उन्होंने तो नहीं कहा कि साढ़े नाल लड़ो, या रोमन अंपायर ने। जंगे यरमूक तो मुसलमानों ने थोपी है ना रोमन अंपायर पे, और की ईंट से ईंट बजाई है, तो वो बेचारे घुटने टेक के, यही होना था। बाकी ये बात जो हम कहते हैं ना इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला, इसका आधा पोर्शन दुरुस्त है कि इस्लाम जहां कहीं भी गया और इलाकों के ऊपर जब कब्जा हो गया, वहां पर अमन का निजाम आ गया, और जो काफिर रहना चाहते थे उनको कहा गया आप काफिर हो, टैक्स देते रहो जिजिये के तौर पर। वहां पर फिर उनके अखलाक से मुतासिर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए तलवार ही इस्तेमाल हुई है, वरना रोमन और पर्शियन अंपायर ने वहां बैठे हुए तो कलमा नहीं पढ़ लेना था ना, जब तक उनके सर के ऊपर ये तलवार ना पहुंचती। जंगे कादसिया और जंगे यरमूक की ये चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और फिर हम डिफेंसिव मोड में चले गए गुलामी के दौर की वजह से, और ये उस वक्त जब ये किताबें लिखी गई सीरत नबी के ऊपर, और शिबली नुमानी और ऐसे लोगों ने कहा नहीं इस्लाम ने तो सारी दिफा में जंगें लड़ी हैं, कोई डिफेंसिव ही जंगें लड़ी हैं, ऑफेंसिव को नहीं लड़ी हैं। इससे बड़ा कोई तारीख का झूठ नहीं है। किसको आप धोखा दे रहे हैं? ये जिहाद जो है अल्लाह ताला की तरफ से अजाब इस्तिसाल था मुशरिकीन अरब के। इसी तरह इस्लाम फैलता हुआ स्पेन तक पहुंच गया।
رسول اللہ کی ڈیتھ کے 100 سالوں کے اندر اندر اسلام اسپین تک پہنچ گیا تھا. یہ سب تاریخ میں نے پڑھی ہوئی تھی، تو تب یہ مجھے کھٹکنے لگی پہلی دفعہ کہ میں کس طرح کسی سے گلہ کر سکتا ہوں کہ وہ سوال اٹھائے اسلام پہ. اس پہ لوگ سوال نہیں اٹھائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اس کے بدلے کیا لوگ ہار پہنائیں گے ہمیں؟ اور ایک بات، جو کلپ آپ نے دیکھا ہے ابھی، یہ اتنا پرانا نہیں ہے. اس سے پہلے کہ کوئی یہ کہے کہ ایک ویڈیو دیکھ کر تمہارا عقیدہ کمزور ہو گیا، یہ انجینئر مرزا صاحب کا جو کلپ ہے یہ تو ہے ہی بات کا. یہ آپ کو صرف ایک ریفرنس کے طور پہ سنایا ہے کہ آج کل کے علماء اب اس بات کو مانتے ہیں. پہلے تو نہ جانے کتنا عرصہ مسلمان اسکالرز جھوٹ بولتے رہے پبلک سے کہ اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے، لیکن آج کے دور میں، آج کے اس علم کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے اسکالرز کے لیے کہ وہ اس میں جھوٹ کا پرچار کریں. اس کے علاوہ یہ مذہب کہتا ہے کہ آپ مرتد کو مار دیں، آپ گستاخ کو بھی مار دیں، آپ ہومو سیکشولز یعنی گیز اور لیزبینز کو بھی مار دیں، اور کوئی شادی شدہ انسان جو کسی اور کے ساتھ سیکس کرے اس کو بھی مار دیں. یہ سب بھی میں جانتا تھا. تو یہ بھی کھٹکنے لگا کہ کیا ایسی باتیں مانتے ہوئے میں کسی سے گلہ کر سکتا ہوں کہ وہ میرے دھرم پر سوال اٹھائیں، میرے عقائد پر سوال اٹھائیں؟ میں ایک سیکولر ریاست میں رہتا ہوں، میرے عقائد سیکولرزم کے بالکل خلاف ہیں. تو کیا مجھے حق ہے گلہ کرنے کا، ایک مغربی ملک میں رہنے کا؟ کیونکہ یہ باتیں اس ملک کی ویلیوز سے میچ نہیں ہوتیں، دور دور تک میچ نہیں ہوتیں. تو ایک مغربی ملک میں ایکول رائٹس اور ایکول سٹیزن شپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا مجھے حق ہے ایسے عقائد کا پرچار کرنے کا؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ میں ایسے عقائد اپنے دل میں رکھوں اور اس ملک کا شہری بن کے رہوں؟ تو ان باتوں نے پہلی دفعہ میرے دل میں سوال ڈالے، اور پھر میں نے سوچا کہ اب تھوڑا آگے اس معاملے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے. یا تو ہم مسلمان حق پر ہیں اور مغرب بہت غلط راستے پہ چلا گیا ہے، اور یا تو پھر ہم ہی غلط ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہے نا. تو تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے مجھے لگا. اس کے کچھ ٹائم بعد میری ایک لڑکی سے بات ہوئی. اس کے خیالات اچھے نہیں تھے اسلام کے بارے میں. تو وہ کہنے لگی کہ حضرت محمد جو تھے ان کی سیکس سلیوز تھیں، انہوں نے سیکس سلیوز رکھی ہوئی تھیں. میں نے ہنسی مذاق میں اس کی بات کو اڑا دیا، اسپیشلی جس طریقے سے اس نے جس انداز میں یہ باتیں مجھے بتائی تھیں. تو مجھے تو بڑی ہنسی آئی اور میں نے ہنسی مذاق میں اس کی بات کو اڑا دیا. اور اس نے ہاں یہ بھی کہا تھا کہ اس کے کمپینینز نے بھی، اور بنا شادی کے وہ بچے پیدا کیا کرتے تھے. مجھے کچھ ہی دن بعد کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا، کچھ ویڈیوز دیکھیں، ان میں بتائے گئے ریفرنسز کو چیک کیا، تو احساس ہو گیا کہ اس لڑکی نے ٹھیک کہا تھا. اور پھر میں نے اس لڑکی سے رابطہ کیا اور اس لڑکی سے اپولوجائز بھی کیا تھا، اور میں نے اس کو کہا کہ ہاں کانکیوبائنز کا ذکر تو ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، تو میں نے دیکھا ہے، تھوڑی ریسرچ کی ہے، تو تمہاری بات ٹھیک ہے. اور پھر وہ تو مجھے بلانے لگ گئی اپنے مذہب کی طرف، عیسائیت کی طرف. لیکن اس کی باتوں کو میں نے ٹال دیا، کیونکہ یہ بات جاننے کے بعد بھی میں اپنے ایمان کو کھونے کے لیے تیار نہیں تھا اتنے جلدی. تو میں نے یہ سب ریشنلائز کر لیا. ڈاکٹر طاہر القادری کا موقف سنا اس مسئلے کے اوپر، جہاد والی بات، جو مرتد کی سزا ہے، گستاخ کی سزا، یہ سزا وہ سزا، سب کچھ جو ہے وہ ریشنلائز کیا. لیکن ایک پرسپیکٹیو ضرور چینج ہو گیا تھا میرا اس پوائنٹ پہ کہ اسلام وہ نہیں ہے جو ہمیں پڑھایا گیا ہے، یا پھر آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو ہمارے دماغ میں ایک تصویر ہوتی ہے ہم جدید دور کے مسلمانوں کے، وہ اسلام نہیں ہے. کیونکہ آج کے دور میں سلیوری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو ہم نے تو دیکھی ہی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. خیر پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا مذہب حقیقت میں اس سے بہت مختلف ہے. یہ ہم سے بڑی قربانیاں مانگتا ہے اور ہمیں امن کا درس نہیں دیتا، ہمیں دوسروں پر حاوی ہونے کا درس دیتا ہے. اور اس کا اپنا ایک فریم ورک ہے، ایک سٹرکچر ہے.
جو کہ آج کے دور سے بہت مختلف ہے۔ اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مجھے حضرت محمد کے کردار کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، کیونکہ اب تک تو میں فلی کیوریس ہو چکا تھا، تو میں پڑھتا تھا اسلام کو انٹرنیٹ پر بھی اور مختلف کتابوں سے بھی۔ تو مجھے جو باتیں پتہ چلیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، اور یہ باتیں مختلف حدیثوں سے آتی ہیں، انہی کتابوں سے جن کو مسلمان بہت مقدس سمجھتے ہیں اور جن سے اپنے دین کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، عمرہ اور حج کرنے کا۔ انہی حدیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ سب کچھ بھی لکھا ہے۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ حضرت محمد کے کردار کے بارے میں مجھے کیا نظر آیا؟ مجھے پتہ چلا کہ حضرت محمد نے حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کی اور 9 سال کی عمر میں ان کو گھر بھی لے گئے، ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنا لیا۔ مجھے پتہ چلا کہ زینب بنت جہش سے آپ نے اس لیے نکاح کیا تھا کیونکہ وہ خوبصورت تھیں، اور ایک دن آپ ان کے گھر گئے اور وہ نیم اریاں حالت میں آپ کو نظر آ گئیں، اور یہ رشتے میں آپ کی بہو تھیں، آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ نے حضرت سودا بنت زمع کو، جو آپ کی دوسری بیوی تھیں، ان کو طلاق دینے کی دھمکی دی کیونکہ بوڑھی ہو گئی تھیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو طلاق سے بچانے کے لیے حضرت محمد سے کہا کہ آپ میری والی رات عائشہ کے ساتھ گزار لیا کریں۔ اس کے بدلے میں حضرت محمد خوش ہو گئے اور قرآن کی آیت بھی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کیا حضرت سودا پہ۔ مجھے پتہ چلا کہ رسول جو تھے انہوں نے حضرت صفیہ کو 17 سال کی عمر میں بیاہا، اور وہ بھی دیا الکلابی کو تحفے میں دینے کے بعد، صرف اس لیے کیونکہ جب ان کو دیکھا تو وہ آپ کو خوبصورت لگیں۔ تو ایک دیا ہوا تحفہ جو ایک جنگ کے بعد دیا گیا تھا، اس کو واپس لے لیا اور اپنے لیے رکھ لیا۔ مجھے پتہ چلا کہ حضرت ماریہ قبطیہ جو تھیں، جو آپ کے بیٹے کی ماں تھیں، جس کا نام ابراہیم تھا، وہ تو آپ کی بیوی ہی نہیں تھیں، وہ تو ایک لونڈی تھیں جو آپ کو تحفے میں دی گئی تھیں۔ مجھے پتہ چلا کہ حضرت حفصہ کو آپ نے ایک دن یہ کہا کہ تمہارا والد عمر تمہیں بلا رہا ہے، اور جب حضرت حفصہ وہاں گئیں تو ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو نہیں بلایا، اور جب واپس آئیں تو دیکھا کہ آپ کے شوہر انہی کے بستر میں حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ موجود تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ حضرت محمد جو تھے وہ معراج کی رات کو ام ہانی کے گھر تھے، جو آپ کی فرسٹ کزن تھیں۔ معراج کی رات کو آپ ان کے گھر تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کنانہ الربی کو، جو کہ بنو نادر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ٹارچر کروایا اور اس سے ایک خزانے کا پتہ پوچھا، کیونکہ وہی جانتا تھا کہ کہاں ہیں، اور پھر جب اس نے نہیں اگلا تو اس کو مروا دیا۔ تو کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آپ ضرور سوال اٹھا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ نہیں ہے، یا ان میں سے کچھ باتیں سچ نہیں ہیں، کیونکہ حدیثیں ضعیف ہیں، اگر ہیں تو۔ لیکن جب بات یہاں تک پہنچتی ہے نا، تو پھر دل میں سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی ان باتوں کو ریشنلائز کرنے کی بڑی کوشش کی تھی ایک لمبے عرصے تک، ایک ایک کر کے مجھے یہ باتیں پتہ چلتیں، اور میں ان کو ساتھ ساتھ ریشنلائز کر لیا کرتا تھا۔ یا تو حدیث کو ضعیف مان لیا کرتا تھا، یا پھر یہ سوچ لیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ سب کچھ عنایت کیا ہے، یہ چیز عنایت فرمائی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس پر سوال اٹھانے والے۔ تو اس طریقے سے میں ہر چیز کو ایک ایک کر کے پی گیا، اس کو اپنے ایمان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جوڑ لیا۔ لیکن جیسے جیسے یہ سب کچھ مجھے پتہ چلتا گیا تو میری عقل نے مجبور کیا کہ میں تھوڑا اور سوچوں۔ اب میرا خیال ہے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو باقی باتیں ہم اس کے پارٹ 2 میں کریں گے، اور شاید ایک پارٹ 3 بھی بنے گا۔ تو دوستو شکریہ آپ کا، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔